फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें इस सिलसिले में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आज भी मिलेगा। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत के फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जिसने दिन और मदनी चैनल के नाजरीन, आपकी खिदमत में एक नया सिलसिला हमने शुरू किया है कि दावत इस्लामी के शाती इदारे मकतबतुल मदीना की किसी एक किताब का हम तारुफ भी पेश करते हैं। ये भी ज़ाहिर इल्म दीन को आम करने के हवाले से ही है, ताकि किताब का तारुफ जब पेश किया जाएगा तो एक तादाद ऐसी होगी कि जो उसको लेने की तरफ बढ़ेगी और इंशाअल्लाह जब लेंगे पढ़ेंगे तो मज़ीद इल्म में भी इजाफ़ा होगा और किताब का जो मौजू होगा उस हिसाब से भी इंशाअल्लाह बरकतें नसीब होंगी। तो किताब है इह्याए उलूम जिल्द अव्वल, पहली जिल्द। ये किताब शाया हो चुकी है। इस किताब में क्या है सुनिए। रूहानियत की तरफ सफ़र, शागिर्द और उसके आदाब, उलमाए आखरत की 12 निशानियाँ, राजदार सहाबी, तहारत का बयान, हज का बयान, हज की बारीकियाँ और बातनी आमाल, तिलावत कुरान का बयान। इसके अलावा मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए अल मदीनतुल इल्मिया की किताब इह्याए उलूम जिल्द अव्वल का ख़ुद भी मुताला कीजिए और अपने मरहूमीन की साले सवाब और नेकी की दावत को आम करने की नीयत से घर घर दुकान दुकान ये किताब तकसीम कीजिए। ये किताब मकतबुल मदीना से हदियतन भी हासिल की जा सकती है। नीस ये किताब जो है दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी डाउनलोड की जा सकती है और प्रिंट भी इसका निकाला जा सकता है। तो बहुत प्यारी किताब है। तो तमाम मदनी चैनल के नाजरीन जिन्होंने ये तारुफ अभी देखा, किताब की भी ज़ियारत की, तो नियत कर लीजिए कि इंशाअल्लाह ताला इस किताब को हम हासिल कर कर इसका मुताला ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आइए आपकी कॉल्स को हम शामिल सिलसिला करते हैं। जो हाजी मुकीम है, क्या वो 2 कुर्बानी करेगा, हज की अलग और जो उस पर फ़र्ज वाजिब है वो अलग? बराए करम रहनुमाई फरमा दीजिए। जी, हज के अय्याम आ रहे हैं, कुर्बानी के हवाले से क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाजी जो वहाँ पर कुर्बानी करता है, तो जो हज तमत्तो या हज क़िरान करते हैं उन पर कुर्बानी हज की वाजिब होती है और जो हज इफ़राद करते हैं उन पर मुस्तहब होती है। अब सवाल ये पूछा गया है कि जो हाजी है वो वहाँ पर 2 कुर्बानी करेगा, यानी हज की तो उसको करनी होती है वहाँ पर, तो एक जो बकरा ईद की कुर्बानी होती है तो वो भी करनी होगी या नहीं। तो इसमें तफसील ये है कि अगर हाजी वहाँ पर कुर्बानी के अय्याम में मुसाफिर हो तो उस पर जो है कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि कुर्बानी की शराइत में से एक शर्त मुकीम होना है। ठीक है, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती बकरा ईद वाली। ठीक है। अब मुसाफिर वहाँ पर, हाजी वहाँ पर मुकीम है। मुकीम या तो ये है कि मक्के का ही रहने वाला है, ठीक है, और वो हज कर रहा है, तो जाहिर है वो तो मुकीम है और वो गनी भी है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। और दूसरा मुकीम की सूरत ये होगी, जैसे यहाँ से कोई जा रहा है तो अगर मिना रवानगी से पहले पूरे 15 दिन मक्के में हो जाते हैं तो वो वहाँ पर मुकीम हो जाएगा। ठीक है। और जो मक्के में मुकीम है वो मिना में भी मुकीम है। सही, क्योंकि मक्के से मिना जाने से मुसाफिर नहीं होता। सही, क्योंकि इतना मुद्दत सफ़र तो होता नहीं है, चंद किलोमीटर का फासला। तो जो मक्के में मुकीम है वो मिना में मुकीम है। ठीक है। तो मुकीम के साथ साथ अगर वो गनी भी है, मालदार भी है, तो उस पर बकरा ईद वाली कुर्बानी भी वाजिब होगी। सही। लेकिन अगर वो मुकीम नहीं होता, यानी आखिरी दिनों में गया है, तो 15 दिन से पहले पहले अगर वो मिना चला जाएगा, क्योंकि मिना और मक्का ये अलग अलग मकाम है। फुक़हा किराम ने फरमाया कि अलग अलग मकाम है और मुकीम होने के लिए किसी एक जगह 15 दिन रहने का क़याम हो तो बंदा वहाँ मुकीम हो जाता है, मुसाफिर नहीं होता।
تو اگر تو ایسا ہے کہ آخری دنوں میں گیا اور 15 دن سے پہلے پہلے مینا روانگی ہو جائے گی، صحیح، تو وہ تو مسافر ہے. ٹھیک ہے. جو مکے میں مسافر ہے وہ مینا میں بھی مسافر ہے. تو اب 12 ذوالحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے وہ مکے میں آتا ہے، صحیح، اور مکے میں بھی ابھی پورے 15 دن نہیں گزارے گا کہ مدینہ چلا جائے گا یا واپسی ہوگی، تو وہ مسافر ہی رہے گا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوگی. لیکن اگر مقیم ہو گیا، مقیم ہونے کی یہاں دو صورتیں ہیں. صحیح، ایک تو میں نے کہا کہ وہ مکے کا ہی رہنے والا ہے، یا حج شروع ہونے سے پہلے مینا روانگی سے پہلے پورے 15 دن مکے میں ہو چکے تھے، یا 12 کی ذوالحجہ سے پہلے، 12 ذوالحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے وہ مکے آ جائے گا اور 15 دن اس سے مکے میں گزارنے، وہ تو مقیم ہو گیا. تو اب مقیم پر بقرہ عید والی قربانی بھی کرنا واجب ہو جائے. اب بقرہ عید والی قربانی جو ہے وہ وہاں بھی ہو سکتی ہے، اپنے ملک میں بھی ہو سکتی ہے. حج کی قربانی وہ تو صرف وہیں ہو سکتی ہے، مینا میں، حدود حرم میں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتی. لیکن بقرہ عید والی قربانی کہیں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جس پر قربانی واجب وہ چاہے کہیں بھی ہو، اپنی قربانی کہیں بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بہت اہم چیز ہے، وہ بہت ضروری ہے. وہ کیا؟ اگر کوئی پاکستان کا جو حاجی جاتا ہے وہاں پر، اور وہاں پر وہ مقیم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور غنی بھی ہے، اور اس پر بقرہ عید والی قربانی بھی واجب ہے، تو اگر وہ یہاں کسی کو کہہ کر جاتا ہے صحیح، کہ میری بھی قربانی میں حصہ ڈال دینا یا میری بھی قربانی کر دینا، تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہاں پر مکہ شریف میں اور یہاں پاکستان میں جو ہے وہ قربانی کے ایام ہونا ضروری ہے، ٹھیک، قربانی کا وقت ہونا ضروری ہے. وہاں تو ختم ہو گئے، 12 ذوالحجہ کی غروب آفتاب ہو چکی، لیکن یہاں ابھی باقی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے یہاں پر اس کی قربانی نہیں ہو سکتی. دونوں جگہ جو ہے وہ قربانی کے دن ہونا، قربانی کا وقت ہونا یہ ضروری ہے. اب وہ قربانی نہیں کر سکا، وہاں کی 12 ذوالحجہ ہو چکی غروب آفتاب، یہاں بھی باقی ہے، تو اب قربانی نہیں ہو سکتی. اب اسے جو ہے وہ بکری کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو حاجی، حج کی قربانی تو کرنی ہے، جو حاجی وہاں مقیم ہوگا اس پر جو ہے قربانی واجب ہوگی. ٹھیک ہے، اور جو حاجی وہاں پر مسافر ہوگا، پورے قربانی کا ایام میں مسافر رہے گا، تو اس پر جو ہے حج کی قربانی واجب نہیں ہوگی. اور مقیم ہونے کے ساتھ جو ہے وہ مالدار ہونا، غنی ہونا بھی شرط ہے. پتہ چل کے ناظرین، فلائٹس جو ہوتی ہیں جانے سے لے کر واپسی تک کا پورا شیڈول جو ہے وہ آپ کو دیا جاتا ہے، جو بھی حج پر جاتے ہیں اس حساب سے آپ دیکھ لیں کہ آیا آپ وہاں پر مقیم ہوں گے نہیں ہوں گے، کیا صورت ہوگی. اگر کوئی پریشانی ہے تو الحمدللہ عز و جل مفتیان کرام موجود ہیں، رابطہ کر لیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ مکے میں موجود ہوں، قربانی جو حج کے علاوہ ہے وہ آپ پر واجب بھی ہو اور اللہ نہ کرے کہ وہ کرنے سے محرومی نہ ہو جائے. تو اس لیے آپ ابتدائی یہاں سے پوچھ کر چلے جائیں تاکہ وہاں جانے کے بعد بھی قربانی کا سلسلہ ہو سکے. اور یہ ایک آسانی موجود ہے ہمارے پاس کہ ہم یہاں پر کسی کو وکیل بنا کر قربانی بھی کر سکتے ہیں. جی ہم ویڈیو سوال لیں گے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ عورت اگر بغیر محرم کے حج کر لے، کیا وہ حج قبول ہو جاتا؟ بغیر محرم کے حج پر جانا، دیکھیں، جس عورت کو حج یا عمرے کے لیے یا کسی اور سفر کے لیے شرعی سفر کرنا پڑے، شرعی سفر ہوتا ہے وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر وہ کر رہی ہے، وہ چاہے حج عمرے کے لیے کرے یا کسی اور کام کے لیے کرے، تو ایسی عورت پر لازم ہے کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر یا کوئی محرم جو ہے وہ ساتھ جانے والا ہو. بغیر محرم کے سفر کرنا یہ ناجائز و حرام ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں، بغیر محرم کا تعلق جو ہے یہ حج عمرے کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سفر کے ساتھ ہے. اگر بالفعل کوئی عورت مکے کے ہی رہنے والی ہے تو وہ بغیر محرم کے جو ہے حج عمرہ کر سکتی ہے، صحیح ہے، کیونکہ اسے وہ اتنا سفر نہیں کرنا پڑتا. لیکن جو یہاں سے جا رہی ہے، پاکستان سے یا دیگر علاقوں سے جا رہی ہے جس میں مدت شرعی سفر بنتا ہے، صحیح، تو اب اس کے لیے شرط ہے کہ یا تو شوہر ہو یا کوئی محرم جانے والا ہو. صحیح. بغیر محرم جائے گی، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا، اللہ ہر قدم پر گناہ لکھا جائے گا. اب اس میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے، چاہے کتنی سال کی اس کی عمر ہو، بڑھیا ہو، اس کے لیے شرط یہی ہے کہ اس کو اگر شرعی سفر کرنا پڑ رہا ہے تو وہ محرم ساتھ اس کا ہو، یا شوہر ہو یا کوئی محرم ہو. بغیر محرم کے جائے گی، حج عمرہ کرے گی، حج عمرہ تو ہو جائے گا لیکن یہ جانے کی وجہ سے اس کو ہر قدم پر
गुनाह मिलेगा। हालांकि ये सफर तो नेकियों वाला है। जी जी, हर कदम पर नेकियां कमाई जाएं। जी, हम कॉल लेंगे। मैं अकबर अतारी हिंद यूपी जिला बुलंदशहर कसेर कला से अर्ज कर रहा हूँ। मेरा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में मुफ्ती साहब से ये सवाल अर्ज है कि जिस बकरे का कान कटा हुआ हो क्या उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, और जो बकरा हल्का सा लंगड़ा रहा हो क्या उसकी कुर्बानी करना जायज है? जी, जानवर के उयूब के हवाले से आ गया। देखें, जिसका कान पूरा ही कटा हुआ हो तो उसकी तो कुर्बानी नहीं होगी। सही। या कटा हुआ है लेकिन तिहाई से ज्यादा कटा हुआ है, एक तिहाई से ज्यादा कटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर थोड़ा बहुत कटा है, तिहाई से कम कटा है, एक तिहाई उससे कम कटा है, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। अगरचे मकरूह है कि मामूली ऐब भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन तिहाई या उससे कम कटा हुआ है तो कुर्बानी हो जाएगी। अब दूसरा उन्होंने कहा कि जो जानवर लंगड़ा के चल रहा है, अब फुकाए कराम ने लिखा कि लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन जाहिर हो, सही, तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। तो इससे मुराद क्या है, लंगड़ापन जाहिर हो? तो फुकाए कराम ने यह फरमाया कि लंगड़ापन जाहिर होने से मुराद यह है कि जिस पांव से वो लंगड़ा है वो जमीन पर ना रख सकता हो, जमीन पर रखकर उसके टेक से उसके सहारे से ना चल सकता हो। सही। तो ये लंगड़ा है। लेकिन अगर जो है वो उसके सहारे से चल रहा है, अगरचे लंगड़ा के चल रहा है, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। जी, अगली कौन? मैं ये जानना चाह रहा था कि हमने जमीन दी है महसूल पे, ठेके पे जिसे कहते हैं, तो उसमें उन्होंने अगर हम एडवांस पेमेंट लेते हैं तो वो कुछ रकम कम होती है, 1-2 हजार रुपए, और अगर ज्यादा साल के बाद लेते हैं तो 1-2 हजार रुपए ज्यादा होती है। तो क्या ये सूद तो नहीं है? एडवांस जो जमीनों पे दिया जाता है, नगद जमीन ठेके पर जो दी जाती है, बादों का ऐसा होता है कि ठेके पर जमीन दी जाए तो पहले से ही पैसे दे देते हैं एडवांस में, और ठेका पहले ही से दे देते हैं, और या बाद सूरतें ऐसी होती हैं कि साल गुजरने के बाद दिया जाता है। तो दोनों सूरतें जायज़ हैं कि ये उजरत है। सही। जमीन उन्होंने ठेके पर दी है, उजरत पे दी है, तो उजरत जो है वो एडवांस में भी पेशगी भी ली जा सकती है, और जो है वो काम पूरा होने के बाद भी दी जा सकती है, कि दोनों सूरतें जायज़ हैं। हाँ, एक वो सूरत है कि जो नाजायज़ वाली सूरत है, जैसे मकान वगैरह किराए पर दिया जाता है तो उसमें भी एडवांस दिया जाता है, तो एडवांस देना जायज़ है, कर्ज वाली सूरत है। लेकिन जो नाजायज़ सूरत है वो ये है कि वो कहते हैं कि आप जितना ज़्यादा एडवांस देंगे आपका किराया कम हो जाएगा, ज़्यादा एडवांस पर जो है वो कम किराया आपको देना पड़ेगा, इन उर्फ से भी कम। तो ये सूरत जो है वो सूद वाली हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एडवांस ये है कर्ज, और कर्ज पे इसको नफ़ा मिल रहा है कि कम किराए पर मकान मिल रहा है, तो ये सूद है। लेकिन इन्होंने जो सवाल पूछा वो ये है कि ठेके पर दिया जाता है, अगर वो एडवांस में ही पेशगी जो है वो ठेके के पैसे दे दे, ठीक, ये उजरत दे दे, तो थोड़ा सा कम जो है वो पैसे देने पड़ते हैं, 1-2 हज़ार का फ़र्क होता है, तो ये शरई तौर पे जायज़ है। अच्छा, SMS जो आ रहे हैं हमारे पास, अगर हज के दौरान दम वाजिब हो जाए तो इसका क्या हुक्म होगा? हमारे सुमेर भाई हैं बाबुल मदीना से। देखिए, दम वाजिब हो जाए, दम से मुराद यही होता है कि बकरा या बकरी जो है वो ज़बा करना होता है, तो वो हुदूद हरम में ही सही उसे जो है वो अदा करना होगा, यानी बकरा या बकरी ज़बा करना होगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह हज पर जाने का इरादा था, सारे मामलात भी हमारे मुकम्मल हो गए, लेकिन तबीयत ख़राब हो गई जिसकी वजह से हज पर जाने का इरादा कैंसिल कर दिया, तो इस सूरत में अब क्या होगा? देखें, अब हज अगर फ़र्ज था जी, फिर तो ज़ाहिर जाना है। अगर अभी नहीं जा सकते, तबीयत ऐसी ख़राब हो गई, तो फिर जो है वो बाद में अगले साल जो है उन्हें जाना ही होगा। ठीक है, फ़रीज़ा हज अदा करना होगा। दम कितनी किस्म के होते हैं, और छोटा और बड़ा दम कोई होता है, इसका कोई फ़र्क है? नहीं, दम तो एक ही होता है। ठीक है, असल में लोग सदक़े को भी मामूली सी की कोई कोताही होती है तो उसमें भी कहते हैं दम हो जाएगा। हालांकि बाद सूरतों में सदका होता है, सदक़े से मुराद सदका फितर देना होता है। ठीक है ना। और बाद सूरतों में जो है बड़ा कोई जुर्म किया हो तो उसमें दम देना होता है। ठीक है, और इससे भी एक बड़ा है, जुर्म हो तो उसमें बदना देना पड़ता है, ऊँट देना पड़ता है। तो दम जो है वो एक ही होता है जिसमें बकरा या बकरी ज़बा करने होते हैं। जी, कोर्स लेंगे हम। सवाल मेरा ये है, बाद लोग कुर्बानी के जानवर के लिए, जानवर बिल्कुल छोटा होता है तो इसके सींगों को केमिकल लगा देते हैं ताकि जानवर खूबसूरत नजर आए और कीमत बढ़ जाए, शरई तौर पर इसके लिए रहनुमाई चाहिए। क्या फरमाते हैं, मतलब केमिकल से सींग लगा देते हैं? यानी वो केमिकल लगा के छोटा कर देते हैं। देखिए, कलाम में इस एतबार से करूंगा कि कुर्बानी होगी या नहीं होगी। ठीक है ना। तो
جس کے سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں یا چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, یا سرے سے سینگ ہی نہ ہو تو قربانی ہو جاتی. ہاں جس کے سینگ بالکل ہی جڑ سے ہی نکال دیے گئے ہوں, صحیح, اور اس کا زخم ابھی باقی ہو, قربانی کے دن تک زخم باقی رہے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ زخم صحیح ہوگا, جیسے بچپن میں اس طرح کرتے ہیں, جانور چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی سینگ نکال دیتے ہیں, صحیح, مزید سینگ نہیں آتے یا چھوٹے کر دیتے ہیں, یا اس جگہ پہ بالکل ہی وہ ایسے کر دیتے ہیں زخم بالکل صحیح ہو جاتا ہے ان کا, ٹھیک ہے, اوپر کھال وغیرہ بال آ جاتی ہے. تو زخم اگر درست ہو چکا ہے پھر تو قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر بالکل جڑ سے جو ہے وہ سینگ نکال دیا اور وہ زخم ابھی باقی ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. مدی چل کے ناظرین آپ کی کالس ہم شامل سلسلہ کر رہے ہیں, لیکن آپ کے علم میں لانے کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ ہم نے جمعرات کا جو دن ہے خاص اسی موضوع کے لیے رکھا ہے تاکہ اس موضوع کے حساب سے مزید ہم اچھے انداز میں آپ تک جو ہے وہ مسائل کو پہنچا سکیں. جی کالس لیں گے ہم, ویڈیو اگر ہے تو دے دیں. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے, مجھے اس کا جواب چاہیے. کیا عورت بھی مرد کی طرح اونچی آواز میں تلبیہ کرے گی؟ جی تلبیہ, تلبیہ جیسے وہ لبیک اللہم لبیک یہ پڑھتے ہیں, اس کو تلبیہ کہتے ہیں. مردوں کے لیے تو سنت ہے کہ وہ اونچی آواز سے کہیں گے, ٹھیک ہے, لیکن عورتوں کے لیے منع ہے. وہ اونچی آواز سے تلبیہ نہیں کہیں گی بلکہ اتنی آواز سے کہیں گی کہ خود سن لیں, اور مرد بھی اتنی اونچی آواز سے نہ کہیں کہ خود مشقت میں آ جائیں. صحیح, ٹھیک ہے, لیکن عورتوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ آہستہ تلبیہ کہیں گے. ٹھیک ہے. جی کالس دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے میرے پاپا سعودی عرب میں ہیں تو ان کی قربانی میں یہاں اپنے دیش میں کرنا چاہتا ہوں, تو کس طرح ہوگی؟ اگرچہ ہم نے اس کا جواب دیا تھا لیکن مزید کر سکتے ہیں. اس کے لیے اپنے والد صاحب سے اجازت لے لیں. ٹھیک ہے, ان کی طرف سے وکیل بن کر یہاں جو ہے قربانی اپنے دیش میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس میں وہی شرط ضروری ہے کہ جس وقت جو ہے قربانی کر رہے ہیں, جس دن کر رہے ہیں, تو وہاں بھی وہی وقت ہونا چاہیے. یعنی جس دن جہاں ان کے والد صاحب ہیں وہاں بھی قربانی کا ایام, قربانی کا وقت موجود ہو, اور یہاں جس وقت قربانی کر رہے ہیں تو یہاں بھی ایام اور وقت موجود ہو. یعنی دونوں جگہ جو ہے قربانی کا ایام ہو تو اس طرح قربانی ہو سکتی ہے. جی اگلی کال. منیر اطاری کویت سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر 4 رکعت والی نماز میں قاعدہ اولا میں غلطی سے دونوں طرف سلام پھیر لیا اور اب سجدہ سہو کریں گے یا کہ دوبارہ سے نماز دہرانی پڑے گی؟ جی سلام پھیر دیا. دیکھیں 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے اور بھولے سے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا, اور سلام پھیرنے کے بعد فوراً یاد آ گیا, تو ایسی صورت میں کھڑے ہو جائے اور اپنی 4 رکعت پوری کر لیں, اور آخر میں جو ہے تحیات وغیرہ پڑھ کے سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیں, نماز ہو جائے گی. ٹھیک, کیوں بھولے سے سلام پھیرا ہے. ہاں 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا اور پھر باتوں میں لگ گئے, منافی نماز کوئی فیل پایا گیا, تو اب تو دوبارہ سے پڑھنی ہوگی. صحیح. تو اگر بھولے سے سلام پھیرا ہے اور فوراً یاد آ گیا, کوئی منافی نماز جو ہے کوئی فیل نہیں پایا گیا, تو فوراً کھڑے ہو جائیں, نماز پوری کر لیں, آخر میں سجدہ سہو کر لیں, نماز ہو جائے گی. ٹھیک. جی اگلا ویڈیو سوال اگر ہے تو دیں. حرم کی حدود میں بغیر احرام داخل ہونے سے کیا حج ہو جاتا ہے؟ بغیر احرام. اللہ دیکھیں, عمومی طور پہ ایسے بعض لوگ کرتے ہیں, یا تو نہ سمجھی کی وجہ سے یا پھر جان بوجھ کے بھی کرتے ہیں کہ جنہوں کو بغیر تصریح کے جو ہے وہ حج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. ٹھیک. تو اس طرح چھپ چھپا کے بغیر احرام کے میقات سے گزر جاتے ہیں, اور میقات سے گزرنے کے بعد احرام باندھتے ہیں. دیکھیں جو حاجی مکے میں ہے, مکے کا ہی رہنے والا ہے, حج کا احرام باندھتا ہے تو وہیں سے باندھے گا. ٹھیک. صحیح. اور جو ہے حل کا رہنے والا ہے تو وہ حل سے باندھے گا, اور جو میقات سے باہر رہتے ہیں, صحیح, جیسے ہم لوگ پاکستان والے اور دیگر ملکوں والے جو میقات سے باہر رہتے ہیں, اب وہ مکے جا رہے ہیں, تو چاہے وہ حج کے لیے جائیں, عمرے کے لیے, کسی غرض سے بھی جائیں, مکے جا رہے ہیں, حرم جا رہے ہیں, تو میقات سے جو ہے وہ احرام باندھنا یہ لازم ہے. ٹھیک. اگر میرا میقات سے احرام نہیں باندھا تو گناہگار ہوں گے, اور میقات کے بعد جو ہے وہ حرم میں یا حل میں جا کر احرام باندھ دیا تو گناہگار ہوں گے. ان پر لازم ہے کہ دوبارہ میقات پر, قریبی کسی میقات پر آ کر احرام باندھیں اور جو ہے وہ حج ادا کریں یا عمرہ ادا کریں. اس طرح ان کا دم ساکت ہو جائے گا. اگر وہ ایسا نہیں کرتے, واپسی نہیں آتے اور وہیں سے حج یا عمرے کا احرام باندھتے ہیں, تو حج اور عمرہ تو ادا ہو جائے گا, لیکن ان پر جو ہے وہ دم بھی لازم ہوگا, جو کہ حدود حرم میں دینا ہوگا.
اچھا SMS یہ ہے کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عورت اگر وہ شرعی سفر کرتی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے. اگر دو عورتیں ساتھ سفر کریں تو کیا اب بھی ضروری ہوگا؟ بالکل اب بھی ضروری ہے. مرد ہونا ضروری ہے, ٹھیک ہے نا, چاہے کتنی بھی عورتیں ہوں ان کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ ان کا شوہر یا محرم ہونا یہ ضروری ہے. اچھا, محرم سے مراد بھی وہ ظاہر محرم میں تو آ ہی جاتا ہے, یعنی مرد جیسے ہونا ضروری ہے تو وہ جس سے شوہر ہو یا محرم ہو. ٹھیک ہے جی, اگلی کال لیں. نصر اللہ اتاری عرب شریف سے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا میرے گھر والوں کے اوپر قربانی فرض ہے تو کیا ان کو بتائے بغیر میں قربانی کر سکتا ہوں, کیا ہو جائے گی؟ اچھا, ایسا ہوتا ہے عموماً, بعض گھروں میں شاید ہوتا ہو کہ والد صاحب جیسے شروع سے چلا آ رہا ہے وہ سب کی طرف سے کرتے ہیں, تو بتانا ضروری ہے کہ میں آپ کا. جی بالکل ضروری ہے کہ جن پر قربانی واجب ہے اور ان کی طرف سے کر رہے ہیں تو ان کی اجازت سے ہی کیا جائے گا, ان کو بتا کر, تاکہ پھر ان کی طرف سے بطور وکیل بن کے قربانی کرتے ہیں تو ان کا جو ہے واجب ادا ہو جائے. صحیح. تو لہذا جو ہے ان کو بتا دیا جائے, ان سے اجازت لے لی جائے اور پھر ان کی طرف سے قربانی کی جائے تاکہ ان کا واجب ادا ہو جائے. ٹھیک ہے جی, اگلی کال. مسئلہ یہ ہے کہ اگر مان لیجیے قربانی اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو قربانی میرے نام سے ہوگی یا پھر میرے والد صاحب کے نام سے ہوگی؟ رقم کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے خرچے کے علاوہ جو کچھ بھی پیسہ بچتا ہے ہم لوگ اپنے والد اور والدہ کے سپرد کر دیتے ہیں, تو کیا ہم لوگ صاحب نصاب میں آئیں گے یا پھر ہم لوگوں کے اوپر قربانی لازم ہوگی کہ نہیں؟ صحیح ہوتا ہے, یہ بھی گھروں میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات والدہ کے ہاتھ میں ساری تنخواہ دے دی جاتی ہے یا والد صاحب کے ہاتھ میں دی جاتی, تو اب قربانی کے حوالے سے کیا ہوگا؟ دیکھیں عرف ہمارا یہی ہے کہ اس طرح کما کر جو ہے والدین کو دے دیتے ہیں تو والدین ہی اس کے مالک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, عرف یہی ہے, خاص کر جب تک شادی نہیں ہوتی تو کما رہا ہوتا ہے تو وہ کما کر گھر والوں کو دیتا ہے, تو والدین اس کے مالک ہیں اور وہ نصاب کو رقم پہنچ جاتی ہے یا دیگر مال کے ساتھ وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں تو والدین پر قربانی واجب ہوگی. ٹھیک. اور اگر خود بھی انہوں نے کچھ رقم جمع کی ہوئی ہے اور وہ نصاب کو پہنچ جاتی ہے 52.5 تولے چاندی کو قربانی کا ایام میں تو ان پہ بھی قربانی واجب ہوگی. اگر یہ خود صاحب نصاب نہیں ہے, جو کچھ آتا ہے سب جو ہے وہ اپنے والدین کو دیتے ہیں, صرف خرچے کی لیتے رہتے ہیں, ان کے پاس نصاب کے برابر اور کوئی مال نہیں ہے تو ان پر قربانی واجب نہیں ہو. اور جس پر قربانی واجب ہو اسے اپنے ہی نام سے قربانی کرنا ہوگا. اب ان پر واجب ہے تو انہیں اپنے نام سے کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اور والدین پر قربانی واجب ہے تو والدین کے نام سے کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, قربانی کے حوالے سے ارشاد فرمائے کہ 2 یا 4 تولہ سونا ہو, ظاہر ہے اس کی قیمت تو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچی جاتی ہے, 1 تولہ بھی ہو جب بھی پہنچ جاتی ہے, تو کیا اس صورت میں قربانی واجب ہو جائے گی؟ دیکھیں اگر تو کسی کے پاس فقط سونا ہو, ٹھیک, اگرچہ یہ صورت بعید ہے لیکن اگر کسی کے پاس فقط سونا ہو جس سے صرف 3-4 تولے سونا ہو اور سونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے, نہ چاندی ہے, نہ ضرورت سے زائد کچھ رقم ہے, نہ حاجت اصلیہ سے زائد کوئی سامان ہے, تو 3-4 تولے سونے پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. یعنی 7.5 تولے سے کم سونا ہو تو قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. کس صورت میں نہیں ہوگی؟ کہ جب سونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ہو, کسی قسم کا کوئی مال نہ ہو. ٹھیک ہے. ورنہ عمومی طور پہ تھوڑا نہ کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی قسم کا کوئی مال نہیں ہے تو 7.5 تولے سے کم سونے پر قربانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر 7.5 تولے سے کم سونا ہے, ساتھ کچھ چاندی, کچھ رقم یا ضرورت سے زیادہ کچھ سامان بھی ہے اور ان کو ملا کر نصاب 52.5 تولے چاندی پہنچ جاتا ہے تو اس صورت پہ قربانی ہوگی. ٹھیک ہے جی, کالس لیں گے ہم. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ شرعی فقیر کی حیثیت کیا ہوتی ہے, ذرا اس کی وضاحت فرما دیجیے, جزاک اللہ خیرا. آمین. شرعی فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو, کچھ ہو لیکن نصاب کے برابر نہ ہو. ٹھیک ہے. نہ سونا ہو, نہ چاندی ہو, نہ نصاب کے برابر رقم ہو, نہ حاجت اصلیہ سے زائد ایسا کوئی سامان ہو کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہو, لیکن مال تو ہے لیکن خود اتنا مقروض ہے, قرض دار ہے. ٹھیک ہے. کہ جتنا مال ہے وہ اپنے قرضے میں ادا کرے تو اس کا قرض ادا نہ ہو, یا ادا ہو اس کے بعد جو بچے تو نصاب کے برابر نہ بچے. تو یہ شرعی فقیر کی تعریف ہے کہ جس کے بعد نصاب کے برابر جو ہے وہ مال نہ پہنچے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ ارشاد فرمائے کہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وضو بھی ہو جاتا ہے آلریڈی, تو SMS یہ ہے کہ سنا یہ ہے کہ اس سے فقط ایک ہی نماز پڑھ سکتے ہیں اس وضو سے. ایسا نہیں ہے, جب وضو ہو جاتا ہے تو جب تک وضو برقرار ہے اس سے چاہیں جتنی نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا, اگر کئی سالوں کی نماز وہ قربانی ہم پر لازم تھی
آج ہمیں شعور آیا، ذہن بنا، پتہ چلا، تو کیا ایک ہی وہ رقم اس کی جو ہے جانور، چھوٹے جانور کی صدقہ کرنے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اور یہ جو رقم ہوگی اپنی بہن کو یا قریبی رشتہ داروں کو ہم دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جتنے سالوں کی قربانی واجب تھی جی تو ہر سال کے بدلے میں ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہوگا. ٹھیک ہے. تو حساب لگا لیں کتنے سال بنتے ہیں، تو اس ہر سال کے بدلے جو ہے ایک بکری کی قیمت وہ صدقہ کریں. اور یہ صدقہ شریف فقیر کو کیا جائے گا، تو اپنے بھائی بہن کو بھی دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، شریف فقیر ہیں. زوجہ کو دے سکتے ہیں، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اولاد اپنی والدین کو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. قربانی کا جانور لیا اور وہ جانور کسی وجہ سے مر جائے تو اب کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر تو وہ غنی ہے، صاحب حیثیت ہے، اس پر تو دوسرا جانور جو ہے وہ ذبح کرنا لازم ہوگا، قربان کرنا لازم ہوگا. اور جو شریف فقیر ہے اس نے اگرچہ قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تھا، خریدنے سے اسی جانور کی قربانی اس پر واجب ہو گئی تھی، لیکن اب وہ جانور مر گیا اور وہ شریف فقیر ہے، تو اس پر اب جو ہے وہ لازم نہیں ہے دوسرا جانور خریدنا. ہاں خود اگر غنی ہے، صاحب حیثیت مالدار ہے، تو اب وہ دوسرا جانور جو ہے وہ ذبح کرے گا. جی مزید کورس لیں گے ہم. راشد نواز بات کر رہا ہوں اٹک سٹی سے. میرا سوال ہے کہ نماز جمعہ میں خصوصاً لوگ زیادہ تر جو ہے فرض نماز کر گھر کی طرف لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اس کی رہنمائی کیجیے. یہ تو ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد نکلتی ہے. ممکن ہے کہ ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں گھر میں جا کے سنت اور نوافل ادا کرتے ہوں، تو یہ بھی جائز ہے. اور ایک تعداد ایسی ہے کہ جو بعد کی سنت اور نوافل ادا نہیں کرتے. دیکھیں ان میں سنتیں موقدہ بھی ہیں، صحیح، جیسے فرضوں کے بعد 4 سنتیں جو ہے وہ موقدہ ہیں، تو وہ اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو اور اس کی عادت بنائیں گے تو گناہگار ہوں گے. ٹھیک. اگر گھر جا کر پڑھتے ہیں تو وہ بات درست ہے، جائز ہے، یہ ثابت ہے. لیکن اگر اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس صورت میں عادت کی وجہ سے گناہگار ہوں گے. جی اگلی کال. کسی کے اوپر قرضہ واجب ہوتا ہے کسی کا، پھر وہ عمرے حج پہ چلا جاتا ہے، کیا اس میں وہ صحیح ہے؟ بغیر قرضہ ادا کیے ہوتا ہے، واپس آ کے دھوما پھر وہ دیتا بھی نہیں ہے. قرضہ ہوتا ہے عمرے پہ چلے جاتے ہیں. جی جس پر قرضہ ہو نا اور وہ ابھی قرض ادا نہ کر سکے، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ قرض خواہوں سے جس سے قرضہ لیا ہے ان سے اجازت لے کر جائے. ٹھیک ہے. بغیر اجازت لیے اس کا جانا مکروہ ہے، فقہ کرام نے فرمایا. اور جس پر جو ہے وہ حج فرض ہو چکا ہو تو اسے بھی چاہیے کہ اجازت لے. اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو پھر بھی اسے جانا تو پڑے گا ہی. ٹھیک ہے. کوشش کرے اجازت لینے کی. اگر نہیں دیتے اجازت تو حج فرض کے لیے تو جانا ہی ہوگا. اور اسی طرح عمرہ کے لیے بھی جو ہے وہ اگر ابھی قرض ادا نہیں کر سکتا تو ان سے اجازت لے لے. بغیر اجازت لیے جانا جو ہے یہ مکروہ ہوگا. ٹھیک. جی مدیشل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا قربانی کے جانور کے لیے تسمیہ پڑھنا ضروری ہے؟ برائے کرم وضاحت فرما دیجیے. دیکھیں قربانی کا جانور ہو یا کوئی بھی حلال جانور، تو اس کو جب ذبح کیا جائے گا تو حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تسمیہ پڑھیں، اللہ کا نام لیں، بسم اللہ پڑھیں. اگر کسی نے جو ہے وہ جان بوجھ کر تسمیہ نہ پڑھی اور تو اس صورت میں وہ جانور حرام ہو جائے گا، تو اب ظاہر ہے اس کی قربانی بھی نہیں ہوگی. اور اگر جو ہے وہ بھول کر نہیں پڑھی، وہ بھول گیا تھا تسمیہ پڑھنا، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ جانور حلال ہو جائے گا اور اس کی قربانی بھی ہو جائے گی. جی اگلی کال لیں گے ہم. رضوان علی شاہ طاری یونان کے شہر اتن سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ شرعی مسافر کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ایک تو ہوتا ہے وطن اصلی، جیسے پاکستان میں ہمارا جو علاقہ ہے تربیلا غازی، یہ ہمارا وطن اصلی ہے. اور اب چونکہ ہم یونان کے شہر ایتھنز میں رہائش پذیر ہیں عرصہ 15 سال سے، یعنی روزگار کے حوالے سے، تو یہ وطن اقامت ہوا. تو اب اگر ایتھنز سے ہم 92 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں، باہر چلے جاتے ہیں، تو وطن اقامت ہمارا یہ
یہ ختم ہو گیا، جب ہم واپس آئیں گے تو دوبارہ ہمیں یہاں پر اقامت کی نیت کرنی پڑے گی. تو پوچھنا یہ تھا کہ جب ہم 92 کلومیٹر دور جا کر واپس آئیں گے دوبارہ ایتھنز میں، اب ہمارا یہ کنفرم ہے کہ 3 دن کے بعد میں نے اپنے وطن اصلی جو پاکستان میں اپنا شہر ہے اس میں جانا ہے. تو کیا ہم یہاں پر اقامت کی نیت کریں گے؟ اگر کریں گے تو کیا ہماری اقامت درست ہو جائے گی، یا اگر نہیں بھی کریں تو پھر کیا اس بارے میں مسئلہ ہوگا؟ ہم نماز قصر پڑھیں گے یا کہ جو ہے پوری نماز پڑھیں گے؟ 3 دن باقی ہیں اور یہ کنفرم میں ٹکٹ ہو چکی ہے کہ ہم نے جانا ہے، تو یہ وطن اقامت ہے ہمارا، تو کیا اس میں اقامت کی نیت ہو سکتی ہے؟ جی کیا فرماتے؟ لیکن جو انہوں نے تفصیل بیان کی ہے کہ پاکستان کے رہنے والے ہیں اور یونان میں وہاں پر کام کرتے ہیں، کام کی غرض سے رہ رہے ہیں، اب وہاں سے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے ہیں 92 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو ان کا جو وطن اقامت ہے جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں تو وہ تو سفر کرنے سے اس طرح ختم ہو جائے گا. اب یہ واپسی آتے ہیں اپنے اسی شہر میں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہمیں کنفرم ہے کہ ہمیں 3 دن کے بعد پاکستان چلے جانا ہے. صحیح. تو اب ان کی اقامت ہوگی نہیں، یعنی اقامت کی نیت کریں گے تو اقامت نہیں ہوگی، تو یہ مسافر ہی رہیں گے اور انہیں جو ہے وہ قصر نماز پڑھنی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک SMS ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ہیو پیڈ قربانی اماؤنٹ ٹو گورنمنٹ، یعنی گورنمنٹ کو انہوں نے قربانی کا جو اماؤنٹ تھا، جو قیمت تھی وہ پے کر دی ہے، لیکن یہ آگے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یعنی سیلف آفٹر رمی، یعنی میں اپنے ہاتھ سے قربانی کروں رمی کے بعد. اچھا، اب جو اماؤنٹ میں نے گورنمنٹ کو دیا تھا تو کیا وہ کسی دم میں استعمال ہو سکتا ہے؟ پلیز سولو کریں گے. دیکھیں، ویسے تو کہا یہی جاتا ہے کہ قربانی خود ہی کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ مسائل بہت ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اب ترتیب جو ہے یہ لازم ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ رمی کے بعد ہی قربانی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے نہیں ہو سکتی. اب رمی کر لی ہے تو انہیں چاہیے خود سے ہی قربانی کر لیں. اگر تو گورنمنٹ کو پے کر دی ہیں تو اگر یہ واپسی ہو سکتے ہیں کوئی صورت تو ٹھیک ہے. آپشن تو ہوتا ہے غالباً، آپشن تو ہوتا ہے، شروع میں ہوتا ہے کہ آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ یا نہیں. عمومی طور پہ لوگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو اب یہ خود سے اپنے ہاتھ سے کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اب یہ ہے کہ وہ کسی دم میں ادا ہو جائے تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا اس صحیح. جی اگلی کون؟ میرا نام اظہر علی ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کفریہ کلمہ کہہ دے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو اب دوبارہ نکاح کس طرح کیا جائے؟ جی دوبارہ نکاح کیسا کریں؟ اگر دیکھیں، اگر تو واقعی کوئی صریح کلمہ کفر پکا تھا جس کی وجہ سے اس پر حکم کفر لگا تو اب اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، تو ایسی صورت میں دوبارہ نکاح کیا جائے گا. تو دوبارہ نکاح کے لیے ظاہر ہے اس کے لیے کوئی قاضی کو کسی کو بلانے کی شرعن حاجت نہیں ہے. گھر میں ہی موجود 2 مرد مسلمان یا 1 مرد 2 عورتیں مسلمان ہوں، ان کے سامنے یہ مرد عورت بیٹھ جائیں، ٹھیک، اور وہ یہ کہیں کہ میں نے آپ سے نکاح کیا. حق مہر کی کوئی میعاد رکھ دیں، کوئی مقدار رکھ دیں. کم سے کم حق مہر 10 درہم ہوتے ہیں. 10 درہم ہوتے ہیں 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی ہے اس کی قیمت. مثال کے طور پہ پاکستان کے حساب سے 3,000 روپے بھی رکھ لیں تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب 3,000 روپے حق مہر کی بس وہ یہ کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا اور عورت کہے کہ میں نے قبول کیا. یہ ایجاب و قبول اتنی آواز سے ہو کہ گواہ سن لیں تو ان کا نکاح ہو جائے گا، صورت میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اگلی کال. میرا نام محمد شہباز جمیل ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کوئی فوت ہو جائے، جیسے کہ ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے، ہم اس کے قربانی کر سکتے ہیں نام سے، اور ہمارا بچہ سے دور ہے اور چھوٹا ہے لیکن ہم اس سے نہیں مل سکتے تو اس کے نام کی بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ جی اچھا، پہلے سوال کی وضاحت کر دوں. اب کلمہ کفر تجدید نکاح سے پہلے اس کی توبہ کرنی ہوگی. جی جی ٹھیک ہے نا. اس کی توبہ کر کے تجدید ایمان کرے گا، دوبارہ کلمہ پڑھے گا، اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ نکاح کرے گا. ٹھیک. اچھا، انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، جی جی، ان کی طرف سے قربانی یا کسی بچے کی طرف سے. دیکھیں، فوت شدہ کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے، تو یہ قربانی ایصال ثواب کہلائے گی. ٹھیک ہے نا. یعنی اس کا ثواب ان کو پہنچے گا. تو کسی فوت شدہ کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے اور اسی طرح بچے کی طرف سے بھی قربانی ہو سکتی ہے. بچے پر تو نابالغ بچے پہ قربانی واجب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اگر کوئی ان کا سرپرست بڑا کوئی ان کی طرف سے کر دیتا ہے تو یہ نفل ہوگی، قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، SMS یہ آئے کہ جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو بعض اوقات اس پر پینسل سے یا پین سے ہم ضرورتاً نشان لگا سکتے ہیں قرآن پاک پر.
بہتر یہ کہ نہ لگایا جائے. ضرورت کوئی حاجت پڑ جائے تو تھوڑا سا نشان لگا دیں. ٹھیک ہے, ویسے اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگلی کال. میں کوٹ مچھن سے محمد یعقوب عرض کر رہا ہوں. ایک عورت کے پاس 5 تولے سونا ہے اور علیحدہ سے 10 مرلے کا پلاٹ بھی ہے, کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ کیا فرماتے؟ جی ہاں, ایسی عورت پہ قربانی واجب ہوگی کہ سونا بھی ہے اور ساتھ جو ہے پلاٹ بھی ہے جس کے پاس, تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی. ٹھیک ہے جی. اگلی کال. یہ پوچھنا تھا کہ قربانی کس آدمی کی کتنی انکم ہو تو اس کے اوپر واجب ہے, اس کا جواب چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں, قربانی یہ انکم پر نہیں ہے جی, سیونگ پر ہے. یعنی اب ضروری نہیں ہے کہ جو 50,000 کماتا ہو 40,000 کماتا ہو تو اس پر ہی قربانی ہو. اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی حاجت سے زائد رقم, ٹھیک ہے, اب جو بچتی ہے اور وہ رقم جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے, تو ایسی صورت میں قربانی جو ہے وہ واجب ہوگی. ٹھیک ہے, اس طرح جمع کرتا رہا اور قربانی کے ایام میں اس کے پاس جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم آ چکی ہے ضرورت سے زائد, تو اس پہ قربانی واجب ہوگی. ٹھیک جی. اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز میں دعائیں پڑھتے ہیں اس کے بعد آمین پڑھتے ہیں, تو کیا قرآن شریف میں ہم جب ویسے سورہ فاتحہ ہی پڑھتے ہیں یا ذکر کی فاتحہ نہیں کرتے ہیں تو اس میں آمین یا ویسے الحمدللہ شریف پڑھیں تو آمین پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہاں, اس میں بھی آمین پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں, وہ پڑھنا چاہیے. قرآن مجید اگر اللہ نہ کرے غلطی سے گر جائے ہاتھ سے تو اس کا کوئی ہے ازالہ وغیرہ؟ دیکھیں, اس کا کوئی باقاعدہ کفارہ وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بھولے سے اس طرح قرآن پاک جو ہے وہ نیچے تشریف لے آیا تو کوئی کفارہ نہیں ہے. ہاں ویسے کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہے تو اچھی بات ہے. اچھا, فجر کی سنتیں اگر قضا ہو جائیں تو کیا بعد میں پڑھنا لازم ہوں گی؟ نہیں, بعد میں پڑھنا لازم نہیں, یعنی فرض پڑھ چکا ہے اور سنتیں رہ گئیں تو بعد میں پڑھنا جو ہے وہ لازم, یعنی اب تو فرضوں کے بعد تو نہیں پڑھ سکتا, اور سورج نکلنے کے بعد بھی جو کہا گیا ہے کہ 20 منٹ کے بعد پڑھے تو وہ بھی مستحب ہے. اگر نہیں پڑھتا تو گناہگار نہیں ہوگا. سوال یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ سامان, جیسا ابھی آپ نے دوران کلام میں گفتگو فرمائی تھی, تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ استعمال کی چیزیں ہیں یا دیگر؟ ایک تو رہنے کا مکان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ حاجت کا ہوتا ہے, پہننے کے کپڑے ہوتے ہیں, مزدور ہوتا ہے اس کے پاس اوزار ہوتے ہیں, ایک شخص جو ہے کتابیں ہیں اس کے پاس جو ہے اس کو پڑھتا ہے, تو یہ حاجت کی چیزیں. اب اس سے زائد ہو, یعنی ایک سے زیادہ مکان ہو, صحیح, ایک گاڑی تو حاجت کی ہے, ایک سے زیادہ گاڑی ہو, ٹھیک ہے نا, اسی طرح بلکہ یہاں تک آیا کہ جو قرآن پاک دیکھ کے پڑھ سکتا ہے تو ایک قرآن پاک تو حاجت کا ہے, ایک سے زیادہ جو ہے وہ حاجت سے زائد ہوگا. ٹھیک ہے, اور جو حافظ قرآن ہو تو اس کے پاس جو قرآن پاک ہوگا وہ حاجت سے زائد ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر دیکھی جائیں اور ان کی مالیت جو ہے وہ اگر 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب ہوگی. مدینہ شریف کے ناظرین, سلسلہ ہوا, بہت اہم گفتگو ہوئی قربانی کے حوالے سے, حج کے حوالے سے, دم کے حوالے سے, اور بھی سوالات شامل کیے گئے. آج ہفتہ ہے اور ہفتے کو الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت خود تشریف فرما ہوتے ہیں. بہت اہم سوالات کا یہ ایک مجموعہ ہوتا ہے اور اس میں مطلب بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین عشاء کی نماز پڑھ کر کوشش کر کے دوبارہ مدنی چینل پر آ جائیے. انشاءاللہ عز و جل بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, بہت زبردست معلومات آپ کو حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ